अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फ्रीडम क्लिनिक में एक बार फिर आपके साथ आपकी होस्ट उरूज नाज मौजूद है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस क्लिनिक से आप उठाते हैं फ़ायदा, और वो कुछ इस तरह से कि हम डिफरेंट कंसल्टेंट्स और सर्जन्स को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं और फिर हम किसी टॉपिक पर या उनकी स्पेशलिटी पर करते हैं बात। और यकीनन जो हमारे पूछे गए सवालात होते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो आपके जहनों में होते हैं सवालात। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में जलवागर हैं डॉक्टर सैयद आमिर अली शाह साहब, जो कि MBBS FCPS इन ऑर्थो हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा में। तो वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मसरूफियात में से आज हमारे लिए जो है हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला है आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं, कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? आजकल आपको पता है कि जैसे कोविड ने 2 साल से जो है वो सारी दुनिया को ही अपने घेरे में लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो इसी उसमें थे और हमारे काम जो हैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जो है हमारा ट्रॉमा सेंटर है और जो मरीज़ आते हैं बस उन्हीं की देखभाल में लगे हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो कुछ और जो है वो हमारे सुनने वाले जो है वो जानना चाहेंगे आपके बारे में कि जिस तरह से आपने अपनी तालीमी जो सिलसिला है MBBS के बाद फिर आपने FCPS किया और उसके बाद आपकी क्या मसरूफियात रहीं, कुछ हमारे व्यूवर्स को बताइए। मैंने FCPS किया था 2011 में। ओके। और उसके बाद मैं सिंस देन आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन माशाल्लाह। ऑर्थोपेडिक सर्जन and later I did my fellowship in joint replacement surgery from Singapore ज़बरदस्त। in 2015. So trauma as an orthopedic surgeon हर कोई करता है, everybody has, लेकिन बड़ी बात है हाँ, मगर ये कि उसमें अब हमारी जो ऑर्थोपेडिक्स या डिफरेंट जो भी शोबे हैं उनके अंदर सुपर स्पेशलिटीज़ या सुपर सब स्पेशलिटीज़ बनती चली जा रही हैं। तो ट्रॉमा के अलावा जी मैं आई एम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड आई एम डूइंग नी रिप्लेसमेंट्स एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज फॉर 6-7 years नाउ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। बहुत खुशी हुई आपके बारे में जानकर। और डॉक्टर साहब, ऑस्टियो आर्थराइटिस, आज हम चाहेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें कि एक वास्ट ये टॉपिक है। तो इसके बारे में कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसके बारे में ये आखिर है क्या? एक जो एक न्यूट्रल पर्सन है वो इस बारे में अगर जानना चाहे तो आप क्या बताएंगे? देखिए, आम इस्तिलाह में अगर हम बात करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में तो बिल्कुल अगर हम लेमैन या एक आम आदमी अगर इसको समझना चाहे तो ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो जो जोड़ की तोड़ फोड़ का अमल होता है या तराश खराश का अमल होता है वक्त के साथ, उम्र के साथ, तो इस चीज़ को हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। सही। ये एक मैकेनिकल डिजनरेशन होती है। सही। यानी कि आर्थराइटिस के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं जिसमें एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी होता है, जिसमें हम गठिया जिसे हम बहुत कॉमनली सुनते हैं वो होता है। जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है ये मैकेनिकल डिजनरेशन, और ये कॉमन भी है बहुत, ये बेतहाशा कॉमन है। ये समझ लें कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है जो दुनिया फेस कर रही है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, एज रिलेटेड। अच्छा ठीक, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? क्या हमारी अपनी ही गलतियां होती हैं? देखें, ऑस्टियो आर्थराइटिस यूजुअली वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, जिन वज़न उठाने वाले जोड़ होते हैं, ठीक है। और वज़न उठाने वाले जोड़ों में जो कॉमन साइट है वो है नी, यानी अच्छा, क्या हमारे जिस्म का वज़न भी जो है वो इसकी वजह बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो वेट बेयरिंग जॉइंट है वो आपका वजन, जितना आपका वजन ज़्यादा होगा उतना वेट बेयर आपका जॉइंट करेगा, उतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उतना ज़्यादा नीज आपके जो हैं वो उसको बर्दाश्त करेंगे आपके वज़न को, और उसमें तराश खराश तोड़ फोड़ का अमल ज़रा तेज़ी से चलेगा। ठीक है। तो मैं जानना चाहूँगी कि इसका इलाज क्या है। एक तो ये कि सबसे पहले तो आजकल जो हम देख रहे हैं, पहले हम ये देखते थे, हमारी ऑब्जर्वेशंस थी कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को होता था, 40 से अबव, 45 से अबव, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि छोटी उम्र में, कम उम्र में भी ज़ाहिर है कि वो हमारी ग़िज़ाई जो रूटीन है उसके हवाले से ही हम इन बीमारियों की जानिब बढ़ रहे हैं। तो ट्रीटमेंट के हवाले से डॉक्टर साहब कुछ बताइएगा कि क्या होना चाहिए इसका इलाज डिफरेंट ग्रेड्स में? राइट। सो
جیسے آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ اس کے ڈفرینٹ گریڈز ہوتے ہیں، Yes. مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر. آبویسلی ارلی آرتھرائٹس جو ہے وہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ارلی آرتھرائٹس اینڈ ینگر ایج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کنزرویٹیولی مینیج کریں، یعنی کہ ہم سرجری کی طرف نہ جائیں. اوکے رائٹ. تو اس کے اندر جو ہے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہم ڈیفینیٹلی کیونکہ پین از دا مین سمٹم، تو اس کے لیے ہم کچھ ان کو پین کلرز پرسکرائب کرتے ہیں. صحیح ساتھ میں ہم ان کو ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ اپنے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کریں. صحیح مثال کے طور پہ بہت سارے گھروں میں رواج ہوتا ہے کہ جی ہم زمین پہ بیٹھیں، نیچے بیٹھیں، مگر بیکاز یا نماز ہمارے یہاں جو ہے وہ عطیات میں بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اندر اگر پین ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ایوائڈ کر سکتے ہیں کہ نیچے بیٹھنا، کرسی کا استعمال کریں، اننیسیسریلی سیڑھیاں اوپر نیچے نہ چڑھیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس کے اپنی ایکسرسائز، ریگولر ایکسرسائزز کریں، اور ساتھ میں جو ہے اپنا ویٹ، اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے جی تو اس کو کم کریں. ٹھیک ہے. جتنا ویٹ کم کریں گے اتنا جو ہے وہ بہتری آئے گی آپ کے سمٹمس کے اندر. صحیح. جو 45+ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر آرتھرائٹس ہوتا ہے، ماڈریٹ آرتھرائٹس ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. صحیح. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی سرجیکلی نان سرجیکلی ہم اس کو اب نہیں ٹریٹ کر سکتے، اور تمام تدابیر استعمال کرنے کے بعد بھی ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم اب کوئی بہت خاطر خواہ ہمیں فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے، تو پھر ہم انہیں سرجیکل انٹرونشن آفر کر سکتے ہیں. اوکے. اب اگر اس کے اندر یہ ہے کہ اب کافی ایڈوانسمنٹس ہو گئی ہیں اس زمرے میں. جی جی. تو اب ہمارا جیسے ہوتا تھا کہ جی نی آرتھرائٹس ہے تو تبدیل یہ جوڑ کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی سرجریز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم صرف جوڑ کی الائنمنٹ ٹھیک کر سکتے ہیں. آسٹیوٹمی کہتے ہیں ہم اس کو. وہ آسٹیوٹمیز کر کے ہم جوڑ کی الائنمنٹ ٹھیک کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک بیلنس نی ہم ان کو دوبارہ دے سکیں. یا یہ کہ اگر صرف ایک آدھا گھٹنے کا ایک کمپارٹمنٹ خراب ہے گھٹنے کا، تو اس جوڑ کو ہم صرف اس کمپارٹمنٹ کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. اسے ہم نی ری سرفیسنگ کا نام دیتے ہیں. اور جو ایڈوانس آسٹریو آرتھرائٹس ہے یا اولڈر ایج آسٹریو آرتھرائٹس ہے، اس کے اندر تو جو بیسٹ آپشن آف ٹریٹمنٹ ہے آفٹر ڈوئنگ ایوری پاسبل ریمیڈی جو ہم کنزرویٹیو مینجمنٹ میں کر سکتے تھے، اس کے بعد تو نی ریپلیسمنٹ سرجری ہی ہے، یعنی کہ جوڑ کی تبدیلی کی سرجری. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کامیابی کا تناسب ان آپریشنز کا کس حد تک ہے پاکستان میں؟ جی اس یہ دنیا جہان میں ورلڈ وائڈ اٹ از ون آف دا موسٹ سکسیزفل سرجریز جو ہے وہ مانی جاتی ہیں. رائٹ. اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ایکسلنٹ ہیں. جی جی. بٹ اٹ آل ڈپینڈس آن فیو فیکٹرس. اس میں ایک فیکٹر تو پیشنٹ ریلیٹڈ فیکٹر ہوتا ہے، بالکل. ایک سرجن ریلیٹڈ فیکٹر ہوتا ہے. صحیح. پیشنٹ ریلیٹڈ فیکٹرز کے اندر یہ کہ جی مریض کی کمپلائنس کیسی ہے، جو ان کو سمجھائی گئی ہدایات دی گئیں سرجری سے پہلے، سرجری کے بعد ان کو فالو کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. ان کی جو ایسوسیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ویل کنٹرولڈ رہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ ان کو اگر ویٹ ریڈکشن کا ہے تو ویٹ ریڈیوس انہوں نے پراپر کیا ہے، کیونکہ یہ مین میڈ چیز ہے، اس کی ایک سرٹن ایج ہوتی ہے. اور اگر آپ موربڈلی اوبیس ہیں یعنی کہ بہت زیادہ وزن ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ایج کم ہوتی چلی جائے گی. اچھا، اس پہ دوسری چیز پیشنٹ ریلیٹڈ کے ساتھ ساتھ سرجنس ریلیٹڈ کہ پیشنٹ سلیکشن از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ بہت زیادہ وزن والے مریض کو آپریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ فیلیئرس کے ریشو بڑھ جاتے ہیں. تو ہم اکثر اپنی کلینکس کے اندر آئے ہوئے مریضوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر تو ان کی BMR مور دین 32 ہے، یعنی کہ کافی زیادہ وزن ہے 150 کلو اور ابو ہے، تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پہلے ویٹ ریڈکشن کی طرف لے کے جائیں اور اس کے بعد سرجری کریں. تو اس میں آپ کو سکسیس کے جو ہے وہ ریشو بہت اچھا مل سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیزیں. اور عام جو متھ ہمارے یہاں معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فلانا نے کروایا تھا تو وہ بستر پہ لیٹ گیا ہے، اسے نہیں اٹھا جا رہا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں کرایا تھا. مریض نے ان ہدایات کو فالو کیا جو ان کو سمجھائی گئی تھیں. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو سرجن آپریٹ کر رہا تھا کہ وہ
وہ واز ہی اے اسپیشلسٹ ان جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری اور ناٹ. کیونکہ آرتھوپیڈک سرجنس تو سارے ہوتے ہیں, مگر اب میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم اب ہماری فیٹرنیٹی میں سپر اسپیشلٹیز بنتی چلی جا رہی ہیں. بالکل. تو ایک سرجن جو ہے وہ سال میں 2 نی ریپلیسمنٹس کرتا ہے اور ایک سرجن سال میں 200 نی ریپلیسمنٹ سرجریز کرتا ہے. تو اس کے کام میں بہت فرق ہوتا ہے. جی یہ بھی ایک فیکٹر جو سرجن ریلیٹڈ فیکٹر ہے, یہ چیز بھی جو ہے وہ افیکٹ کر سکتی ہے آپ کے آؤٹ کم کے اوپر. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ہماری نیز وغیرہ یا جو ویٹ وغیرہ اس کی وجہ سے بھی آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے اس وہ بیماری, تو یہ اس کی وجہ سے کیا انجریز وغیرہ بھی ہوتی ہیں؟ انجریز ہو سکتی ہیں, Right. یہ وائس ورسا ہے. انجریز کی وجہ سے بھی آسٹیو آرتھرائٹس ہو سکتا ہے کہ گھٹنے میں کبھی کوئی چوٹ لگی ہو, یعنی کہ جوڑ کی سطح میں سے کوئی فریکچر ہوا ہو تو اور اس کا علاج اس وقت بر وقت صحیح نہ ہوا ہو, تو اس میں یہ کہ جوڑ کی سطح جیسے خراب ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ تو بن جاتی ہے, مگر وہ اس طرح نہیں بنتی جیسے ایک نیچرل جوڑ کی سطح ہوتی ہے. تو وہ سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس بولتے ہیں اس کو. جو پرائمری آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کی میکینیکل الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے, تو اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آسٹیو آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں وہ بہت ان کی جو چال ہوتی ہے وہ کافی خراب ہوتی ہے, ڈس بیلنس ہو کے گرنے کا خطرہ. چلنے کا جو انداز ہے کیا وہ پوری باڈی پر اثر انداز ہو رہا تھا, وہ جو پین ہو رہے ہوتے ہیں, یا کسی خاص باڈی پارٹ پر ہی پین اثر کرتا ہے؟ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے جسم کی, جو آپ کا جو پوسچر ہوتا ہے وہ سب خراب ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی جو جب آپ کی ایکسیس آف ویٹ خراب ہوتا ہے تو ایونچولی اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ اس پرابلم کے ساتھ آتے ہیں کہ جی میرے گھٹنے میں درد شروع ہوا تھا, اب مجھے کمر میں بھی درد رہنے لگا ہے اور دوسرے گھٹنے میں بھی درد شروع ہو گیا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ آٹومیٹکلی اپنا ویٹ شفٹ کرتے ہیں اس سائڈ کے اوپر جہاں پہ درد نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو یہ وجہ ہے کہ پوسچر سارا کا سارا اس وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. تو اچھا, ہم اس بیماری سے اگر بچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ آسٹیو آرتھرائٹس نہ ہو, تو ہم کس طرح سے اپنی کیئر کر سکتے ہیں؟ جو ہمارا روٹین ہے روزمرہ کا وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس بیماری کی طرف جائیں ہی نہیں, یا ہم کون سا ایسا فوڈ استعمال کریں یا سپلیمنٹس ہوں کہ جو اس بیماری کی طرف ہمیں جانے ہی نہ دیں؟ تھوڑا تفصیلی جواب. جی بالکل شیور. اس میں دیکھیں, سب سے پہلے تو لائف اسٹائل, جو ہماری پاپولیشن ہے اس کا لائف اسٹائل بہت سیڈنٹری ہے. ہمارے یہاں عموماً جو ہے کوئی رواج نہیں ہے ایکسرسائزز کرنے کا یا واک کرنے کا یا ہیلتھی ایکٹیویٹیز کرنے کا. اکثر یہی ہوتا ہے کہ جی خواتین, کیونکہ یہ بیماری خواتین میں کمپیریٹیو ٹو میلز بہت زیادہ ہے, تو خواتین کا کام ہوتا ہے گھروں کے اندر ساری چیزیں کر رہے ہیں اور سب کام کر رہے ہیں, مگر فوکس نہیں ہوتا ہے کہ ایکسرسائز جیسے آپ نے اپنی ویٹ کو کنٹرول کرنا ہے, اپنی باڈی کو ٹون رکھنا ہے, اپنے مسلس کو بلٹ اپ کرنا ہے, تو اس طرح کی کوئی ایکسرسائز کرتی نہیں ہماری خواتین. تو اس وجہ سے ایک سیڈنٹری لائف اسٹائل کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ویٹ گین ہوتا چلا جاتا ہے وہ. اور پھر ہماری غذائیں, ہماری جو سب کانٹیننٹ کی غذائیں ہیں وہ بہت مرغن غذائیں ہیں. ہماری جو اولڈر جنریشن ہے وہ بہت مرغن غذائیں کھاتی ہے, اور ہماری جو نیور جنریشن ہے وہ بہت جنک فوڈ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں. ڈائٹ بیلنس ہونی چاہیے, دودھ کا استعمال, دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال بہت ریگولر ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اگر ہم بہت ساری کیلوریز انٹیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اور اس کو ہم اتنا آؤٹ پٹ نہیں دے رہے ہیں تو وہ صرف جمع ہو رہی ہیں, وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی کائنڈ آف ایکسرسائزز, تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ کیلوریز اندر ہی اندر رہتی ہیں, برن آؤٹ نہیں ہوتی ہیں. سو اٹ گریجولی ویٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں, جب ویٹ بڑھتے جاتے ہیں اور آپ کے مسل ویک ہوتے ہیں تو آپ کے نیز خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. بہت زبردست بات ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائی. اور ایکسرسائزز, کیا کوئی پرٹیکولر ایکسرسائز ہے اس حوالے سے, یا ویسے ہی ہم اپنا روٹین ایک واک وغیرہ کا رکھیں یا واکنگ یا جاگنگ, تو اس سے ہی ہم اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں؟ کچھ پٹھے, کچھ مسلز ہوتے ہیں جیسے آپ کے تھائی کے سامنے والے مسلز ہوتے ہیں, جو آپ کے نی کے اسسٹو مسلز ہوتے ہیں, جو آپ کے نی کو بیلنس کرنے میں یا سپورٹ کرنے میں کچھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ان مسلز کو ان فوکس کر کے ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اوور آل باڈی کے جو مسلز ہیں ان کو ٹون اپ رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مکس اینڈ میچ ہوتی ہیں. آپ واک بھی کریں, آپ جاگ بھی کریں, آپ جو بھی کرنا ہے ایکسرسائز ریلیٹڈ چیزیں وہ کریں, اور ساتھ ساتھ اپنے ان مسلس کو جو آپ کے نیز کو اسسٹ کر رہے ہیں ان کو اسٹرانگ کریں, بلٹ اپ کریں,
تو وہ پھر آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور آپ آرتھرائٹس اگر آپ ڈیولپ کرنے کی ٹینڈنسی بھی رکھتے ہیں تو وہ ڈیلے کر سکتے ہیں آپ اس کو. تو ڈاکٹر صاحب ڈائگنوزز کیسے ہوں کہ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم نے ویٹ لفٹ کیا ہو, ہماری باڈی پارٹ میں کوئی درد کچھ ہو گیا ہو, تو کیا اسے ہی ہم آرتھرائٹس کا نام دیں گے, آسٹیو آرتھرائٹس کا؟ تو یہ ڈائگنوزز کس طرح سے ہوں گے؟ دیکھیں آسٹیو آرتھرائٹس کی جو علامات ہوتی ہیں نا, جو پیشنٹس ہمارے پاس اکثر آتے ہیں وہ آتے ہیں تکلیف یعنی پین کے ساتھ, درد کے ساتھ. نی جوائنٹ میں درد ہے. جو موسٹ کامن ہمارے پاس جو شکایتیں آتی ہیں, علامات آتی ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت دیر بیٹھ جاؤں تو کھڑا نہیں ہو سکتا, اور سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں دقت ہے, گاڑی سے اترنا چڑھنا دقت ہے, جھکنا جھک کر کوئی چیز لینا, یا واک کرنا, یا بہت مطلب میں 10 منٹ 15 منٹ تک کھڑا یا کھڑی نہیں رہ سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کو فردر ڈائگنوسس کے لیے ہمیں ایک تو طبی معائنہ یعنی کلینکل ایگزامینیشن جسے آپ بولتے ہیں وہ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ جی الائنمنٹ آؤٹ ہے, نی کی رینج آف موشن کم ہو گئی ہے, باڈی پوسچر سے بھی شاید اندازے ہو جاتے ہوں گے. تو اور دوسری چیز ایک ایکس رے, سمپل ایک ایکس رے ہمیں نی جوائنٹس کے اگر میں کراتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ گیپس جو ہوتے ہیں جوڑ کے اندر وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے جو کہ بیسک تشخیص کے لیے یہ کلینکل اینڈ ریڈیولوجیکل ایویلویشن جو ہے وہ ضروری ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیری پروڈکٹس ہیں ان کا استعمال کیا جائے اور ایکسرسائزز جو ہیں یہ کی جائیں, یہ بہت ہی زبردست بات ہے, اور یہ ہمیں روٹین میں بھی رکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آسٹیو آرتھرائٹس کے آپ پیشنٹ ہوں جب بھی آپ جو ہے وہ ڈیری پروڈکٹس پر فوکس کریں. یہ روٹین ہونا چاہیے, اور اسپیشلی لڑکیوں کا تو ضرور ہی یہ روٹین ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آرتھرائٹس اینڈ آسٹیو آرتھرائٹس, میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں کہ اس میں فرق کیا ہے, کہ ہم سم ٹائمس ہم آرتھرائٹس ہی ورڈ سنتے آ رہے ہوتے ہیں, یا آسٹیو آرتھرائٹس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں آرتھرائٹس ایک براڈر ٹرم ہے, رائٹ, ٹھیک ہے نا, اور جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے یہ اس کی ایک ذیلی یا سب ڈویژن ہے. اوکے. اور آرتھرائٹس مختلف طریقے کے ہو سکتے ہیں. انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہو سکتا ہے, گاؤٹ ایک بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے آرتھرائٹس ہو جاتا ہے, اور یہ جو آسٹیو آرتھرائٹس یا ڈیجنریٹو آرتھرائٹس ہوتا ہے. تو آسٹیو آرتھرائٹس از بیسکلی ڈیجنریٹو آرتھرائٹس جو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کوئی بھی چیز ہوتی ہے جسم کا حصہ ہوتا ہے, مستقل اس کو استعمال کرتے رہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ جو گھساؤ کا عمل جوڑ کے اندر آتا ہے اس کی وجہ سے آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے. جی, تو اس کے ساتھ آپ یہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آسٹیو آرتھرائٹس کے کیا سٹیجز بھی ہوتے ہیں؟ انیشیل سٹیج ہے یا مائلڈ ہے یا بہت زیادہ ایگریسو بھی سم ٹائمز ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ بیمار ہے, تو کیا اس کے سٹیجز بھی ہیں؟ ہماری میڈیکل کی اصطلاح میں ان کو گریڈ دیے جاتے ہیں. اوکے فائن. گریڈ 1 2 3 4, یا اگر آپ کسی عام شہری کو سمجھانے کی کوشش کریں, مریض کو سمجھانے کی کوشش کریں, تو مائلڈ, ماڈریٹ اینڈ سیویئر ہوتا ہے. تو گریڈ 1 2 جو ہے وہ مائلڈ ہوتا ہے, گریڈ 2 3 جو ہے وہ ماڈریٹ, اور گریڈ 4 جو ہے وہ سیویئر آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے, اور ہمارے یہاں یوزولی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر توجہ نہیں دیتے. بہت ساری زندگی کی جو ہے وہ روٹین کی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اپنے آپ پر فوکس نہیں کیا جا رہا. تو آسٹیو آرتھرائٹس اگر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے بغیر چھوڑ دیا جائے, ہم برداشت کرتے رہیں, پین کلرز لے لیں, اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ بس خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے, تو اگر اس کو ٹریٹمنٹ کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو یہ کہاں تک سیویئر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی, یا جو ایک تاثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوائی کھائیں گے اور آسٹیو آرتھرائٹس ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کیٹریکٹ. ٹھیک ہے, جیسے کیٹریکٹ یا موتیا جو ہوتا ہے وہ آپریٹ ہی کرنا پڑتا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس طرح آسٹیو آرتھرائٹس بھی جو ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی
تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیویئر ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی پھر فردر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. رائٹ جی. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر آ کر ہمارے اس ٹاپک کو ڈیفینیٹلی ابھی تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ آپ سے کرنی تھیں اس ٹاپک کے حوالے سے. یہاں ہمارے پروگرام فریڈم کلینک کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. تو ڈاکٹر سعید عامر علی شاہ صاحب آپ کی آنے کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ پھر آپ سے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی, بلکہ ڈیفینیٹلی آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے عروج ناز کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.